बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब हो चुकी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा क्यों और कैसे मंसूख करवाया गया, सारी कड़ियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। भारत की जानिब से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को जाली ईमेल और पोस्ट्स के जरिए बाकायदा धमकियां दी गई। वो इंकशाफात और ये तमाम बातें आज पता चली हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर दाखिला शेख रशीद ने बहुत सारे मामलात सबके सामने रखे। वो ये कह रहे थे कि दिसंबर में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है, उसे भी भारत की तरफ से अभी से धमकियां मिलना शुरू हो चुकी हैं। फवाद चौधरी ने इस बारे में ये भी कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट की समझते हैं कि ये भारत की साजिश है। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान आ रही है। अभी से ही एक थ्रेट वेस्ट इंडीज टीम को इशू कर दिया गया और वेस्ट इंडीज टीम को जो थ्रेट इशू किया गया है उसकी भी ईमेल आईडी चेक करें। वो है ehsanullah@protonmail.com। दिस इज नॉट अ कैंपेन अगेंस्ट पाकिस्तान। वी बिलीव दिस इज अ कैंपेन अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ICC मस्ट टेक नोटिस ऑफ दैट। भारत पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के खिलाफ गुज़िश्ता कई साल से साजिशें कर रहा है। श्रीलंकन टीम पर हमले से लेकर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टीम के दौरे की मनसूखी के पीछे भारत ही नजर आता है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि एक भारतीय शहरी ओम प्रकाश ने हमजा अफरीदी के नाम से न्यूजीलैंड को धमकी दी। ये भी देखिए। 18 सितंबर 2021 को हमजा अफरीदी 7899@gmail.com से डियर न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स, यू डिड रॉन्ग टू गो टू पाकिस्तान एंड नाउ सी व्हाट हैपेंस टू यू। योर क्रिकेट टीम इज नॉट गोइंग एनीवेयर नाउ। इन एवरी प्लेस द बॉम्ब विल बी प्लेस्ड फ्रॉम होटल टू योर फ्लाइट एंड माई men will not forgive you. They are coming. New Zealand, Pakistan, Zindabad, Allahu Akbar. This email was sent from an associated device in India using VPN showing IP address location of Singapore. वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि 21 अगस्त को संडे गार्डियन के ब्यूरो चीफ अभिनंदन मिश्रा का एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें कहा गया कि न्यूजीलैंड टीम के दौरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो सकती है। ये आर्टिकल हमारे पास है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वन मोर टाइम। 21 अगस्त 2021 को अभिनंदन मिश्रा जो ब्यूरो चीफ हैं संडे गार्डियन के, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम मे फेस टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान। उसने जो आर्टिकल क्रिएट किया वो एहसान की इस फेक पोस्ट की बुनियाद के ऊपर ये आर्टिकल जो है वो क्रिएट किया गया। इंटरेस्टिंगली इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स जो हैं वो मिलते हैं अमरुल्लाह सालेह से। अगर हम अब न्यूजीलैंड की जो टीम है उसको भारत की जानिब से धमकियां कैसे दी गई, पॉइंट बाय पॉइंट हम इस पर एक नजर डालें। 19 अगस्त को कलअदम TTP के साबिक तर्जुमान एहसान के जाली नाम से फेसबुक पोस्ट सामने आई। इस पोस्ट में न्यूजीलैंड हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दौरे पाकिस्तान मनसूख कर दें क्योंकि दाइश ने टीम पर हमले का मंसूबा बनाया है। इसके बाद 21 अगस्त को भारतीय वेबसाइट संडे गार्डियन अभिनंदन मिश्रा के ब्यूरो चीफ ने एक आर्टिकल शाया किया कि न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार हो सकती है। इसके बाद 24 अगस्त को न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन की अहलिया को एक ईमेल मौसूल होती है कि जिसमें इतलात दी जाती है कि मार्टिन गैप्टिल को दौरे पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। जाली ईमेल भारत में मुंबई से VPN इस्तेमाल करके RMX 1971 डिवाइस से भेजी गई थी और इसकी लोकेशन सिंगापुर जाहिर हो रही थी। ये ईमेल एड्रेस 24 तारीख रात 5 बजे बनाया गया और 11 बजे उनकी अहलिया को ईमेल की गई। ये ईमेल जिस नंबर पर बना वो सिम भारतीय शहरी ओम प्रकाश मिश्रा के नाम पर है। इस सूरत हाल के बावजूद न्यूजीलैंड टीम ने अपना दौरा मनसूख नहीं किया क्योंकि दोनों ममालिक की एजेंसी से धमकी पर मबनी ईमेल को जाली करार दिया था। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंची, उन्हें गैर मामूली सिक्योरिटी फराहम की गई और उन्होंने 13 सितंबर को पहली प्रैक्टिस की। 17 सितंबर को थे, इसलिए दौरा मनसूख कर रहे हैं। अदीब अब्बास साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। संडे गार्डियन का जो ये आर्टिकल है अगस्त 21, 2021, मीनवाइल हम इसको उस वक्त भी रिबटल दे सकते थे। इसमें उन्होंने बाकायदा रीच आउट किया न्यूजीलैंड की टीम को, ICC को, सिक्योरिटी एजेंसीज को। पैनिक तो क्रिएट कर दी उन्होंने। आई थिंक ये जो आर्टिकल है 21 अगस्त का है जी, 21 अगस्त। उसके बाद न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम आई और उन्होंने सारा उसको असेसमेंट की
اور انہوں نے کہا جی سیکیورٹی کے کوئی ایشوز نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے اسپیشل وہ آئی تھی, انہوں نے اپنے بندے بھیجے اس کے, اور آبویسلی آرٹیکلس تو بہت سے آتے ہیں, تو آرٹیکلس کے اوپر تو ون کی ناٹ ریئیکٹ. جو اصل پرابلم ہے فریہ وہ یہی ہے کہ انہوں نے شیئر نہیں کیا کہ ان کو کیا تھریٹ آئی ہے. اس کے دو پرابلمس ہیں. نمبر ون کہ جی یا تو وہ تھریٹ کریڈیبل نہیں تھی اور ان کو پتا تھا کہ بلو آف ہو جائے گی. سیکنڈ, اگر وہ شیئر نہیں کر رہے تو وہ میسج کیا دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو جا رہے ہیں, اگر وہ تھریٹ ہے آپ مریں, آپ پہ وہ بم ماریں, جو مرضی ہیں, ہم آپ کو نہیں بتائیں گے. Both these things have gone very badly with not just Pakistan, with the whole world. ساری دنیا نے ان کو کنڈیم کیا اس بات پہ, کیونکہ دو چیزیں ہوئی. ایک پہلے وہ سیکیورٹی انہوں نے کی, پھر سیکیورٹی کی, پھر 5 دن آئے جس میں سے انہوں نے 3 پریکٹس سیشنز کیے, گئے آئے, پھر گئے پھر آئے, پھر گئے پھر آئے. اور صبح 10:30 بجے جس دن فرسٹ ون ڈے تھا, اس دن انفارم کیا کہ جی ہم کو کوئی خدشہ ہے جو ہم آپ سے شیئر نہیں کریں گے. اور وہ کون سی ہے, وہ ہے 5 آئیز. رائٹ, آپ کو پتہ ہے یہ 5 آئیز کون سی ہے؟ اسی کے اوپر تو لکھا گیا ہے 5 آئیز کے اوپر کہ سارا جو افغانستان کی انٹیلیجنس فیلئر تھا جو 5 آئیز نے کیا. ٹھیک ہے. Right. So you're saying کہ لگ یہ رہا ہے, do you also believe کہ planned ہے سینیٹر صاحب, یہ جو 5 یہ جو ادریب عباس صاحب نے بھی ابھی اشارہ کیا, لیکن پریس کانفرنس میں انہوں نے ڈائریکٹ انڈیا کا نام لیا ہے. میں پہلے درخواست کروں گا اگر یہ فون کی آواز بند ہو جائے تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی انہوں نے کیا آدھی بات. Okay, so request is being granted for sure انشاء اللہ. یہ مجھے بتا دیجئے کہ you think it's India اور کیا ایکشن ہونا چاہیے اس کے پیچھے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو ان سے پہلے بند کروا لیں گے, مجھ سے میں پیچھے کچھ چل رہا ہوں, مجھ سے برباد نہیں ہوتا. I think وہ it's a mistake, it's a live show, ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, اس کو کہہ رہی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں کہ جو ہندوستان ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہمارا جو دشمن ہے وہ تو اپنا کام کرے گا جو اس نے کرنا ہے, اور وہ اگر سکسیسفلی ایک کرکٹ سیریز جو ہے وہ یا 2 کرکٹ سیریز جو ہے ان کو ختم کر لیتا ہے ہمارے ملک میں, تو یہ ان کی ایک طرح سے فتح ہے. اب آپ اس کو کسی طرح بھی پلے اراؤنڈ کر لیں کہ وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتا, اس طرح نہیں کرنا چاہتا, اس طرح نہیں, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ یہی دیکھا جائے گا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی واپس چلی گئی اور جو آپ کی آسٹریلیا کی ٹیم, سوری انگلینڈ کی ٹیم ہے وہ بھی نہیں آ رہی. اب بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے, صحیح ہے نا. دیکھیں جو جیو پالیٹکس ہے وہ چلے گی, آپ کا دشمن جو ہے وہ کرے گا جو اس نے کرنا ہے, مگر آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے نا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نیوزی لینڈ کو آن بورڈ کرتے ہیں, جو بھی آپ کو معلوم ہے ایکچوئل معاملہ کیا تھا. حکومت کے پاس ہے نا وہ والی چیز, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے اینڈ کے اوپر ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ جو ہے اس کرکٹ سیریز کو, جس کے اوپر اتنی محنت کی گئی, پہلے پوری PSL لانچ کی گئی, فورن پلیئرز کو لایا گیا, پھر فورن پلیئرز کو لا کے وہ یہاں پر انہوں نے کھیلا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ٹیمیں آئیں, پھر اب یہ پہلا موقع تھا کہ ایونچولی جو ہے وہ کوئی ایک کرکٹنگ جو ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہونے کے لیے جا رہی تھی. آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھارت نے تو کرنا تھا, ہمیں تیار ہونا چاہیے تھا. وہ تو آپ بھارت سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں کام کرے گا؟ ٹھیک ہے, آپ تو ان سے دیکھیں, آپ ایک ویریبل ہے ایکویشن کے اندر, وہ ویریبل بیسکلی یہی ہے, وہ ویریبل بول کے کیا ہے, کانسٹنٹ ہے. آپ بھارت تو ہمیشہ یہ کرے گا, جب بھی اس کو موقع ملے گا وہ یہ کرے گا. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ کویسچن ہے, I'll come to you کنڈی صاحب. ایک کوئک بریک پہ جا رہے ہیں. میں سوال یہ ضرور ہے کہ بھارت اپنی بھرپور کوشش کر رہا تھا. ہم نے کہا کی تھی کہ کرکٹ از نو لانگر اے گیم, اٹس اے ڈپلومیسی ٹول. سو ڈپلومیسی ٹول کو استعمال کرنے کے لیے, روکنے کے لیے پوری کوشش کی گئی, بٹ پاکستان نے آج یہ ایکسپوز دیا ہے. مگر آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ رائٹ, کوشش کی بھارت نے. کنڈی صاحب سوال جو کہ سینیٹر صاحب نے اٹھایا تھا وہ یہی ہے کہ بھارت نے تو یہ کرنا ہی تھا, سو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فریہ, ہم ابھی پیٹ رہے ہیں کہ جی بھارت ہی کیوں کر رہا ہے, بھارت ہی کیوں کر رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو اسی بھارت کو آپ نے جو ہے وہ UN میں ووٹ کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں وہاں پر جو ہے وہ وہاں پہ وہ پریزیڈنٹ بن گئے اور ہمیں ووٹ اتنا بولنے نہیں دے رہے, پھر ہم بعد میں پیٹ رہے تھے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بھارت سے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ان سے جو کچھ ہو سکا وہ کریں گے آپ کے خلاف. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھارت آپ کے ساتھ پازیٹیو رہے گا؟
پھر جو آپ نے یہ آرٹیکل کوٹ کیا ہے یہ غالباً اگست میں یہ آرٹیکل لکھا گیا تھا یا یہ نیوز آئی تھی یہ اگست کے مہینے. جی اس کے بعد دیکھیں نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں پر آئی, انہوں نے پریکٹس کی, اس کے بعد ون ڈے کھیلنے سے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں کھیلنا. دیکھیں یہ ہماری دیکھیں اب اس کے بعد اندلیب صاحبہ نے کہا غالباً یہ آپ نے بات کی کہ ہمارے ساتھ کوئی نیوزی لینڈ کی حکومت نے کوئی چیز شیئر نہیں کیا. تو یہ آپ کی فورن پالیسی کی ناکامی ہے کہ آپ کی فورن منسٹر جو ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہ آگے فورن منسٹر سے کچھ مطلب ابھی تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں ایسے. تو بھی آپ ریسنٹلی دیکھیں پرسوں ہی غالباً نیوزی لینڈ کی وومن کرکٹ ٹیم کو دھمکی ملی بم کی, کوئی ہوٹل میں بم رکھ دیا جائے گا یا کچھ, میں نے نیوز میں دیکھا. تو وہ دورہ تو انہوں نے ملتوی نہیں کیا, وہ تو دورہ مطلب ہے کہ چل رہا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد انگلینڈ نے یہ کام کیا, اس کے بعد اب اور مطلب ہے کہ جو سننے معراج پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ دسمبر میں شاید ویسٹ انڈیز بھی یہ جو ہے وہ دورہ جو ہے وہ ملتوی کر لے. تو یہ دیکھیں یہ چیزیں آپ کی جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے وہ بھی ناکام ہو چکی ہے. ماضی میں کرکٹ ڈپلومیسی کے اوپر جو ہے ہم انڈیا کے ساتھ فوکس ویسٹ انڈیز پر کم سے کم ضرور ہونا چاہیے اگر ہم فیوچر کی طرف دیکھیں. لیکن ایک بیان بھی سن لیجیے کنڈی صاحب, آپ سے کامنٹ لیتی ہوں. گورنر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سن لیں, آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو. سٹیٹمنٹ سن لیں. مگر میری اپروچ ڈفرنٹ ہو. میری اپروچ نہیں آئی کی ہو گیا, طوفان آ گیا, قیامت آ گئی. انگلینڈ دی ٹیم روز اسی ٹیلی ویژن تے بیٹھ کے سوائے اس تو کہ جداں ماتم ہو گیا, پتہ نہیں ظلم ہو گیا, وہ بھی کی ہو گیا نہیں ٹیم آئی. بلکہ جدوں ٹیم آندی ہے سارے بزنس مین سارے روندے نے, سڑکاں بند ہو جاندیاں, دکاناں بند ہو جاندیاں, اکانومی نو نقصان پہنچدا ہے. تو کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی بھی ٹیم نہیں آئی, کوئی گل نہیں. میرا مطلب یہ اسی تے رونا دھونا بند کریے. کنڈی صاحب کوئی اتنی قیامت نہیں آئی, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ وار پوسٹ پہ غیر ذمہ دارانہ ایک سٹیٹمنٹ تھی. اب میں جو ہے میں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا, میں ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے کہ اس کو میں نے پہلے بھی 2-3 پروگراموں یہ کہا تھا لیکن اس کو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے سنجیدہ نہیں لیا. اگر آپ واقعی اپنا ایک ڈسپلے شو کرنا چاہتے دنیا کو یا آئی سی سی کو, جس کو بھی چاہیے ہوتا یہ تھا کہ جب یہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع تھا, یہاں پر ایک حکومت کا کام تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے ایک یونینمس ریزولوشن پاس کرتے اور اپنا ڈسپلے شو کرتے دنیا کو کہ ہماری پاکستان کی عوام کی جو ہے نمائندہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ ڈسپلے شو کر رہی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم اور انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ. آپ ایک ریزولوشن پاس کرتے کہ یہ ہمارا جو ہے, پھر آپ جس فورم پہ بھی جاتے ان کو بتاتے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے, ہماری جو عوام ہے. فاٹف میں یہ جو ریزولوشنز ہیں بڑی سنجیدگی سے دیکھی جاتی ہیں. ابھی جو پچھلی ریزولوشن ہے اس کا ہی وہاں پہ شیڈو ہے. سو یو آر سیریسلی سجیسٹنگ کہ ہمیں ریزولوشن پاس کرنی چاہیے اس حوالے سے. دیکھیں یہ میں نے بہت پہلے مطلب ہے میں نے یہ وینسڈے کو تھرسڈے کو جو شوز پچھلے ہفتے میں میں نے تجویز کی پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں کو, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیریس نہیں لیتے. جیسے گورنر صاحب نے کہا نہیں ہے تو نہیں ہے, مطلب اب یہ دیکھیں کہ ایک مطلب ہے گورنر صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو پھر تو حکومت کو سنجیدہ نہیں رہے, پھر بول دیں. حکومت بھی ایسی بول دے جو گورنر صاحب بول رہے تھے کہ جی بس نہیں ہے تو نہیں ہے, لیکن یہ چیز نہیں ہوتی. یہ آپ دنیا میں جب یہ پوائنٹ ہے اندریب صاحب سے پوچھتے ہیں جو گورنر صاحب بیکاز ہی از دی گورنر, ویری امپورٹنٹ پوزیشن. کنڈی صاحب اگر اجازت دیں تو اندریب صاحب کی طرف آ رہے ہیں, کیا یہ ان کا ذاتی بیان ہے یا آپ کے خیال سے بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ ایک تو میں نے I could not hear ہی سیڈ کہ کوئی بات نہیں اگر ٹیم نہیں آئی, قیامت تو نہیں آ گئی. بزنس بھی خراب ہوتا ہے جب ٹیمز آتی ہیں, روڈز بلاک ہوتی ہیں, اچھا ہماری اکانومی ٹھیک رہے گی. ایک جس کو کہتے ہیں ایک میسج کے طور پہ کیا کہ جی ہم اتنی بڑی سیکیورٹی دیتے ہیں, سارا بزنس بھی بند کرتے ہیں, اور پھر ہم سو ہی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ یو نو دے آر ناٹ اے بگ ڈیل. نیوزی لینڈ کو وہ کہہ رہے تھے فواد چوہدری صاحب سے کہہ رہے ہیں 25 کروڑ کا پی ٹی وی کو نقصان. جی یہ تو ہے. میری اب بات سن لیں آپ. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ کیا ہے, یہ واقعی یہ سوال میں نے بھی بہت دفعہ ریز کیے ہیں کہ ایک EU ڈس انفارمیشن لیب, آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے پروگرامز میں کتنی دفعہ آ کے وہ بھی 2005 سے وہ پاکستان کا امیج ساری دنیا میں 750 ویب سائٹس کے ذریعے وہ ایک سائبر آرمی ہے جو چلی ہوئی ہے, اور ہمیں کب پتہ چلا ہے؟ ہمیں لاسٹ ایئر پتہ چلا ہے. تو مجھے میرا کہنے کا مطلب جب وہ کام کر کے ختم کر کے اس کو پہنچا چکے ہیں, مسلسل 15 سال ہماری حکومتیں کیا کرتی رہیں کہ وہ ویب سائٹس ڈیڈ پروفیسر تھا ہارورڈ کا, اس کو کوٹ کیا, اس کے بعد ہمارے یہاں نیٹ ورکس کے اندر ان کی پوری وہ تھی.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان کی پرسیپشن اس طرح پہنچی ہے تو کوئی اوور نائٹ نہیں پہنچی اور اس پہ کام نہیں ہوا, اور کام بالکل اب ہو رہا ہے اور کرنا چاہیے, ابھی بھی بہت گنجائش ہے میں کہنے کی بات. دوسری بات جہاں تک یہ پورا تعلق ہے, ہاں اس کا تعلق جیو پالیٹکس سے بھی ہے. دس از ناٹ جسٹ اے گیم, آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلاک ہے, فائیو آئیز کے اندر کون ہے, آپ کو صرف دیکھ لیں, یو ایس ہے, یو کے ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے اور کینیڈا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی کنٹریز ہیں جو کہ اکٹھی ہوتی ہیں, یہ وہی کنٹریز ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا they were allies in that. اور اب یہ وہی کنٹریز ہیں جن کو کرٹیسزم آ رہا ہے ان پہ کہ جی آپ کی کیا انٹیلیجنس تھی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ لوگ فائٹ نہیں کریں گے, آپ کی کیا انٹیلیجنس تھی. یہ تو وہ جو فائیو آئیز ہے اس کی سکستھ آئی جو ہے وہ ہے انڈیا, رائٹ. تو ریپریکشن تو اس کے جو آنے تھے, ٹھیک ہے, بٹ اس کا کیا ہوتا ہے, اس کا یہ ہوتا ہے obviously ہمارے پاس وہ مارکیٹ نہیں ہے جو انڈیا کی ہے. اب دیکھیں کیا ہوا ہے, انہوں نے آسٹریلیا کے ساتھ فرانس کی 40 بلین کی ریفیوز کر کے آسٹریلیا کے ساتھ کی ہے, اور فرانس بہت اپسیٹ ہوا ہے کیونکہ 40 بلین کی یہ پرسوں جو واقعہ ہوا بہت, اور یو ایس اور آسٹریلیا اکٹھے ہو گئے. اب فرانس نے کیا کیا ہے کہ وہ انڈیا سے بات کرنا شروع ہو گیا, $40 بلین تو انڈیا ہی ڈش آؤٹ کر سکتا ہے نا, اور اس کے نتیجے کے اندر وہ کیا کرے گا, اس کو سپورٹ کرے گا. سو بیسیکلی انفلوئنس ہے اکانومی. ہمارے ہاں جو ہمیں کرنے کی اب بھی ضرورت ہے اور جو پہلے بھی ضرورت تھی وہ یہ تھی, نمبر 1 ہم نے سٹینڈ اپنا لینا ہے. ہم نے وہ نہیں کرنا کہ ہم نے پریشر میں آ کے ڈو مور کر کے اس کے بعد ان کی لڑائی میں شامل ہو جانا ہے اور اس کے بعد $150 بلین کا لاس کرنا ہے. ہم نے بالکل یہ نہیں کرنا, ہم نے کسی اور کی وار میں نہیں جانا, ہم نے اپنے پاؤں میں کھڑے ہونا ہے, ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ پہ ہی رہنا ہے, اور ہم نے ایبسولوٹلی یس کہنا ہے اپنی سیلف اسٹیم کو, اپنی ریلائنس کو, اپنی اکانومی کو. اور ہم نے یہ جو دو ٹیمز نہیں آ رہی, اس کا لیگل اور اس کا جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اور اس کا ایک سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ بالکل فائٹ. اوکے, سو آپ کے خیال سے یہ ٹھیک اسٹریٹجی ہے, ول دس ورک؟ ویسٹ انڈیز کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے. اگر ہماری آپ فورن پالیسی دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال کی, تو اس کے اندر اس وقت حالات یہ ہیں کہ جون 2020 کے بعد سے جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کال نہیں کی, ٹھیک ہے نا. جو بائیڈن جو ہے وہ بھی کال نہیں کر رہا ہے, صحیح ہے نا. چائنا بھی آپ سے ناراض ہے, ٹھیک ہے. آپ سے یورپین یونین میں GSP+ اسٹیٹس آپ کا جاتے جاتے بچا ہے, جا بھی سکتا ہے کسی وقت. تو آپ یہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ پچھلے 15 سال کچھ نہیں ہوا, اور جو ابھی کارنامے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری کس کو دینی ہے یہ بھی آپ پر بتا دیں. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے اکنامک لیول کے اوپر تباہ و بربادی ہوئی ہے, سوشل لیول پہ ہوئی ہے, اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے, اسی طرح فورن پالیسی کا بھی نکل گیا ہے. یہ ہمارا فورن پالیسی کا فیلئر ہے کہ یہ جو ٹیمز جو ہیں یہ واپس گئی ہیں. اور فورن پالیسی ڈیفرنٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ یہ تو بالکل جب نیوزی لینڈ نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اس وقت تک تو اٹ واز ٹو لیٹ آلریڈی, تو یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. یہ تو آپ کو پہلے آپ کے انٹیلیجنس یا آپ کے جو بھی آپ کے ادارے ہیں ان کو یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے, اس کو آپ روکیں. تو یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کہہ دینا کہ پچھلی حکومتوں کے اوپر سارا 26 میں سے 21 منسٹر جو ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے, فیڈرل منسٹر کی بات کر رہا ہوں, 26 میں سے 21. تو یہ اس اور جو ایبسولوٹلی ناٹ والی جو میری وہ پوائنٹ اندری کو یہ تھا کہ نیریٹو بلڈنگ ایک دن میں نہیں ہوتا. یہ کافی پچھلے ڈسنفل ایپ شوز 15 ایئرس کی کہانی یہ اس سے بھی پرانی ہے. نہیں بالکل ہوگا. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کے حق میں کوئی اچھا کام کرے گا, لیکن آپ نے بھی جو اپنے کہتے ہیں اینڈ کے اوپر کام کرنا ہے نا. اور یہ کوئی فورن پالیسی کے لیول کے اوپر یا جو دفاع کے ادارے ہیں ان کے لیول کے اوپر آپ کو کوارڈینیشن کر کے اس معاملے کو بہتر کرنا, یہ تو حکومت ہی کی ذمہ داری ہے, اپوزیشن کی تو ہے نہیں. اور جہاں تک ایبسولوٹلی ناٹ والی بات ہے, دیکھیں یہ پھر بات کو گھمانا. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے ایئر بیسز نہیں مانگی. ہم کس کو ایبسولوٹلی نوٹ کرتے جا رہے ہیں بھائی. جب آپ سے ایئر بیسز مانگی نہیں تو پھر آپ نے ایبسولوٹلی نوٹ کس کو کیا. آپ اور اپنا نیریٹو ایک کر لیں
دیکھیں نا کبھی آپ کہتے ہیں کہ مانگی ہے ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, کبھی آپ کہتے ہیں ہم نے ایبسولوٹلی انہوں نے مانگی نہیں ہے, جب فارملی وہ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وہ مانگی نہیں ہے. اس کے پر ہنس رہی ہیں ظریف صاحب, جی ہزیان صاحب میں وہ آپ پوچھ لیجیے گا ان سے ٹھیک بعد میں. بٹ یو تھنک کہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں میں تو بالکل اس حق میں ہوں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا چاہیے جہاں پہ آپ کا مفاد ہو, لیکن ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانی نہیں بنانی چاہیے جب آپ نے کہا نہ ہو. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے ایئر بیسز مانگی ہی نہیں تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کس کو کہنے کے لیے نکلے ہوئے تھے؟ سوال تو یہ ہے پہلی بات. اس کے اوپر آپ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہہ رہا ہے کہ ہم سے کسی نے ایئر بیسز نہیں مانگی, آپ پھر اس کا نیریٹو لے کے آ گئے یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. تو یہ ضرور ہوا ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اس کا یہ اس کی امپلیکیشن ہے جو ہم بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور جو یہ بات بھی درست ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ ایک نیٹو بننے جا رہا ہے, اس کا نام آکس ہے جس میں آسٹریلیا, یونائٹڈ کنگڈم اور US ہے, اور یہ سب میرین ڈیل جو ابھی واقعی کینسل بھی ہو, یہ بات درست ہے کیا کہتے ہیں. اور یہ انہوں نے وہ اسرٹ کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی ظاہر ہے انہوں نے جو یہاں پہ ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو پھر اس کو کہیں نہ کہیں وہ کوئی بھی گورنمنٹ میں ہوتا یہی نہیں ہوتا. نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا معاملات کو ریزالو کرنا, یہ تو گورنمنٹ کی کیپیبلٹی. آپ مجھے بتائیں نا زی جن پنگ نے کال نہیں کی جون 2020 سے, بائیڈن کال نہیں کرتا, مودی آپ کو کال نہیں کرتا, کوئی آپ سے آپ کے جو کیا کہتے ہیں فورن پالیسی کے لیول کے اوپر ون آفٹر دی ادر کیٹاسٹروفک فیلیئرز آئے ہیں. So who's responsible? ٹھیک ہے, we will ask this question. جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. یہ کسی کو فائدہ تو پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ تو بڑا سمپل چیز ہے کہ الیکشن ہوا, بٹن پریس کیا, رزلٹ آ گیا, اور سارے پرابلمز ہمارے الیکشن پولنگ کلوز کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں سارے پرابلم. یہ جو لوگ یہ اس ملک میں کون ہیں جو اس ملک کو چینج نہیں ہونے دیتے؟ یہ چھوٹا سا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے, اور وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, لگتا یہ ہے کہ ان مشینز کے بارے میں ڈٹرمننگ فیکٹر پیپلز پارٹی ہوگی. آپ لوگ کا کھل کر ابھی تک نہ PMLN کی طرح اگریسو سٹانس ہے اگینسٹ دا مشین, نہ آپ اس کی فیور میں ہیں. نہیں, میرے خیال میں آپ کو اس پہ غلطی ہوئی ہے کہ بالکل ہمارا ایک اگریسو اور ایک بڑے کلیئر سٹانس ہے کہ ہم اس مشین کے خلاف ہیں. اس مشین میں بہت سی جو ہیں وہ فلاز ہیں جس پہ الیکشن کمیشن نے کوئی ریمائنڈر اعتزاز حسن صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور میں بات کروں گا پیپلز پارٹی میں سب سے, وہ بھی پیپلز پارٹی میں ہی ہے. جی, میں ایز انفارمیشن سیکرٹری آف دی پارٹی آپ سے بات کر رہا ہوں. اعزاز صاحب ہمارے سینئر ہیں, ہم اس کی ذاتی رائے کی قدر کرتے ہیں, پارٹی کے اندر وہ بات کریں, لیکن پارٹی کا جو آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے اس میں یہ ہے کہ ہم بالکل جو ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے اس میں پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کے اندر فلاز ہیں. اب جب الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کروانے ہیں, جس نے الیکشن کی مشینیں, یہ جو مشینیں پریکیور کرنی ہے, یہ چیزیں کرنی ہیں, جب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس میں فلاز ہیں, یہ چیز وہ نہیں ہے, آپ اس کو بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ابھی آپ نے وزیر اعظم کی بات بتائی کہ یہ ٹولہ ہے, یہ سیاستدانوں کو تو یہ چور اور ڈاکو کہہ دیتے ہیں, یا ملک کے غدار کہہ دیتے ہیں, واٹ ایور جو بھی ہے, اور اداروں کو پھر یہ کہتے ہیں جہنم ہی ہیں, انہوں نے پیسے پکڑ لیے. ابھی جو ہے کانسٹیٹیوشنل اداروں کو یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کوئی اپوزیشن نے اپوائنٹ نہیں کیا, یہ عمران خان صاحب نے اپوائنٹ کیا, انہی کی حکومت نے اپوائنٹ کیا. آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس میں چیزیں نقائص ہیں تو آپ بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم جو چیز کہہ رہے ہیں آپ جو ہے اس چیز پہ من و عمل درآمد کریں. اب آپ ماضی میں تو الیکشن کے بعد الیکشن پہ سوال اٹھتے تھے کہ یہ, اب تو مشین سے پہلے جو ہے یہ اب سوال اٹھ رہے ہیں, ریگنگ کے سوالات الیکشن سے پہلے اٹھ رہے ہیں. اب کیوں یہ مشین کے حق میں, پہلے بھی ایک مشین کے ذریعے یہ کامیاب ہو گئے, تب یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسری کوئی مشین لیں تو ہم شاید اس کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں. تو یہ چیزیں دیکھیں, ہم کہتے ہیں الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, کمیٹی بننی چاہیے. ہم نے آلریڈی اپنے ہماری جو تجاویز ہیں فاروق نائک صاحب نے اس کمیٹی میں تجویز کیے ہیں, لیکن ایک چیز پہ جب ریزرویشن ہے اس کو دور کرنا چاہیے, نہ کہ آپ کسی کو برا بھلا کہیں, اداروں پہ الزامات لگائیں اور یہ چیزیں کریں. تو یہ اس چیز کا حل نہیں ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بالکل اس کمیٹی کو بیٹھ کے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات کے لیے غلطیوں سے پاک الیکٹرانک ووٹنگ کرنے کی ہدایت کی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ غلطیوں اور خامی سے پاک ٹیکنالوجی کے استعمال کے حق میں ہے. ٹیکنیکل کمیٹی EVM پر جائزہ جلد مکمل کرے. الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل کمیٹی کو آئندہ عام انتخابات کے لیے نادرا سے مل کر 2018 کے عام انتخابات میں RTS اور RMS میں آئی
خامیوں کو دور کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. بڑے دنوں سے اندری بابا صاحب آپ نے ایک پریشر رکھا ہوا تھا الیکشن کمیشن پر, کیا آج لچک نظر آئی ہے آپ کو ان کے بیان میں؟ میں اس پہ آتی ہوں, میں کچھ کامنٹس کیونکہ میری باری بہت دیر سے آئی ہے. پہلی بات تو یہ وہ باتیں کر رہے ہیں فورن پالیسی کی جن کا فورن منسٹر ہی نہیں تھا 4 سال. یہ وہ باتیں کر رہے ہیں فورن پالیسی کی اور انڈیا کی جنہوں نے منہ کر کے کہ ایبسلوٹلی ناٹ, کبھی کشمیر کا میں نے ذکر نہیں کرنا. ابھی بھی دیکھیں انہوں نے کوئی انگلینڈ کے خلاف, ابھی مریم نے کوئی ٹویٹ نہیں کی جو کچھ ہوا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, ان کا کیا کہتے ہیں پورا خاندان وہاں ہے, ان کی وہاں اسائلم کی یا وہ ایک ایکسٹینشن کی وہاں اپیل پڑی ہوئی ہے, وہ انگلینڈ بورڈ کے خلاف کبھی بولیں گے؟ 4 سال پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے حریت کے لیڈرز کو ملنے نہیں دیا, خود گئے اس کی انوگریشن پہ گئے اور سجن جندل کو مل کے آگے. یہ وہ ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ 10 سال وہاں سے لوگ نہیں آئے. یہ آن ریکارڈ ہے. 39 ایئرز عراق کوئی نہیں گیا. یہ میں آپ کو سٹیٹسٹکس بتا رہی ہوں. تیسری بات آپ پڑھیں, نہیں سن لیں ابھی اس پہ چپ رہا ہوں. بات سب سے بڑا جو ان کا تھا, ٹھیک, ان کی سب سے بڑی کلبھوشن یادو کو انہوں نے ہندوستان کے حوالے کر دیا, منہ کر کے چپ کر کے بیٹھے رہے. اور ان کا وہ حال ہے کہ ہم حمداللہ محب کو ملے ہیں اور ایسے تصویر دکھائی ہے جو پاکستان کو گالیاں نکالتا تھا. یہ وہ ہیں, وہ بھی پیسے لے کے بھاگ گئے ہیلی کاپٹروں میں, یہ بھی پیسے لے کے بھاگ گئے ہیلی کاپٹروں میں, اور یہاں بیٹھے ہیں. نمبر 1 میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے نیوکلیئر دھماکے کیے ہیں, میں جواب دے دوں نا, انہوں نے اتنے سارے الزام لگا دیے ہیں. دوبارہ آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن پہ آ جاتی ہے نا. دیکھیں بات یہ کہ جن پارٹی نے ان کی الیکشن کمیشن والی بات سن لیتے ہیں, لیکن بریک بھی آ رہی ہے, پھر یہ مت کہیے گا کہ بریک پہ جا رہی ہیں آپ. بریک پہ چلی جاؤں میں تو دیکھیں آپ بریک پہ چلی جائیں پھر واپس میرے پاس. بٹ وی آر ویری لٹل ٹائم, کوئکلی ختم کر لیں اس بات کو. الیکشن کمیشن پہ یو تھنک یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے 3rd اسٹریٹجک پلان بنایا 2000